learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 271। इन तुबदू, अगर तुम जाहिर करो, सदकाती, सदकात को, फ़ानी इम्मा, तो क्या ही अच्छा है, या वो जो सदका फ़र्ज़ हो उसको ज़ाहिर कर देना अफजल है। ज़ाहिर करके सदका करना ऐसी सूरत में अफजल हो जाता है जब लोगों के लिए सदका देना तरगीब का बाइस बन जाए, मगर शर्त यह है कि इसमें रियाकारी ना हो। सैयदना शाबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये आयत हज़रत अबू बकर सद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में नाजिल हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तो अपना आधा माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए और अबू बकर सद्दीक़ ने जो कुछ था लाकर रख दिया। आपने पूछा कि अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो, तो चूंकि ज़ाहिर नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला का वादा और उसके रसूल की फरमाबरदारी काफ़ी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये सुनकर रो दिए और फरमाने लगे, अल्लाह की कसम, जिस किसी नेकी के काम की तरफ हम लपके हैं इसमें ए सदीक आपको आगे ही आगे पाते हैं। व इन, और अगर तुखफूहा, तुम इसे छुपाओ, व तुहा, और तुम दो इन्हें अलफुकरा, फुकरा को, फ़हुआ खैरुन लकुम, तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। जो सदका फ़र्ज़ के अलावा हो इसको छुपाना ज़्यादा बेहतर है, इस तरह इंसान रियाकारी से बचता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया कि एक शख्स ने सदका किया और उसे इस तरह छुपाया कि उसके बाएं हाथ को भी खबर नहीं हुई कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है, और अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम सदका को ज़ाहिर कर दो तो ये भी अच्छा है, और अगर पोशीदा तौर पर दो और फुकरा को दो तो ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है, और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला इससे पूरी तरह खबरदार है। सही बुखारी। पोशीदा तौर पर सदका देना ज़ाहिर करके देने से अफजल है, लेकिन आयत में इशारा है कि जब सदकात ना दिए जा रहे हों और ज़ाहिर करने से उम्मीद हो कि दूसरे लोग भी नेक काम करेंगे तो खुफिया सदक़े की निस्बत ज़ाहिर करना अफजल है। वतु हल फुकरा, और उन्हें ज़रूरतमंदों को दो। सदका ज़रूरतमंदों को तलाश करके देना चाहिए, ज़्यादा ज़रूरतमंद की मौजूदगी में कम ज़रूरतमंद को नहीं देना चाहिए। फ़हुआ खैरुन लकुम, तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है, यानी सदका देने वाले के लिए सदका जो है वो बाइसे सवाब होगा। वयुकफ़िरु, और वो दूर कर देगा, अनकुम, तुमसे, मिन सय्यिआतिकुम, तुम्हारी बुराइयों को। अल्लाह ताला सदके के ज़रिए बुराइयां दूर कर देते हैं और बंदे को अजाब से बचा लेते हैं। सदका देने से दिल की तंगी दूर होती है और मोमिन बुखल से बचता है। अल्लाह ताला का फरमान है, इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यिआत, बिलाशुबा नेकियां बुराइयों को ले जाती हैं। सूरह हूद आयत 114। नेकी का हर काम बुराइयों को धो डालने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पोशीदगी का सदका अल्लाह ताला के गज़ब को बुझा देता है। वल्लाहु, और अल्लाह, बिमा तामलूना, जो कुछ तुम अमल करते हो, खबीरुन, पूरी तरह बाखबर है। अल्लाह ताला ने पोशीदा सदके की तरगीब दिलाई है कि जिस चीज़ की बाएं हाथ को भी खबर ना हो अल्लाह ताला उससे भी बाखबर है। तुम्हारे अमाल अच्छे हों या बुरे, अल्लाह ताला उनसे पूरी तरह बाखबर है। लईसा, नहीं है, अलई का, आप पर, हुदाहुम, हिदायत देना उन्हें, वलाकिन्नल्लाह, लेकिन अल्लाह, यहदी, हिदायत देता है, मन यशाउ, जिसे वो चाहता है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया है कि ए मोहम्मद, लोगों को हिदायत देना आपका ज़िम्मा नहीं है, आपके ज़िम्मे सिर्फ पहुँचा देना है। दिल अल्लाह ताला के इख्तियार में है, अल्लाह ताला की मखलूक के पास इख्तियार नहीं कि वो किसी को हिदायत दे या गुमराह कर दे। हिदायत देना अल्लाह ताला का काम है, जो मखलूक का खालिक है वो ही दिलों को मोड़ सकता है। वमा तुनफिकू, और जो तुम खर्च करोगे, मिन खैरिन, माल में से, फली अनफुसिकुम, वो तुम्हारे ही लिए है। यानी तुम जो कुछ भी खर्च करोगे, कम हो या ज़्यादा, चाहे ये माल तुम मुसलमानों पर खर्च करो या काफिरों पर, वो तुम्हारे ही लिए है, यानी तुम्हें उसका पूरा पूरा अजर दिया जाएगा। वमा तुनफिकूना, और नहीं तुम खर्च करते, इल्ला इब्तिगाअ, मगर चाहने के लिए, वजहिल्लाह, चेहरा अल्लाह का। अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर वही माल खर्च करता है जो दुनिया में बदला नहीं पाना चाहता। मोमिन के खर्च की बुनियाद ईमान होती है, वो सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए खर्च करता है। वमा तुनफिकू, और जो तुम खर्च करोगे, मिन खैरिन, माल में से, युवफ़ा, वो पूरा दे दिया जाएगा, इलैकुम, तुम्हें, व अंतुम ला तुज़लमून, और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। इस आयत का मकसद ये है कि नेक नियति और इखलास के साथ तुम्हारा हर सदका कबूल है और क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूरा पूरा अजर देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि रिज़ाए इलाही की खातिर जो भी तुम खर्च करोगे उससे अल्लाह ताला के नज़दीक तुम्हारा मुकाम बुलंद होगा, यहाँ तक कि वो लुकमा जो तुम अपनी बीवी के मुँह में डालोगे। सही बुखारी 2742। व अंतुम ला तुज़लमून, और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा, यानी तुम्हारे गुनाहों में इजाफा नहीं किया जाएगा और नेक अमाल में कमी नहीं की जाएगी। लिल फुकराई, फुकरा के लिए है, अल्लज़ीना, वो जो, उहसिरू, घेर लिए गए,
فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، دربن چلنے پھرنے کی، فی الارض زمین میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مال والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنا مال ان فقیروں اور محتاجوں پر خرچ کرے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے یا دن رات اس کی بندگی اور حصول علم کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد اصحاب صفا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ تمہارے خرچ کے کون لوگ زیادہ مستحق ہیں، ان کی صفات بیان فرمائی ہے۔ صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکے گئے ہوں، جو دین کی حفاظت کے کاموں میں مکمل مصروف رہنے کی وجہ سے کما نہ سکتے ہوں، اور جو رزق کی تلاش کے لیے سفر کرنے کے قابل نہ ہوں۔ یحسبہم سمجھتا ہے انہیں، الجاہل نا سمجھ، اغنیاء مالدار، من التعفف بچنے کی وجہ سے، ناواقف آدمی سوال سے بچنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھ بیٹھتا ہے، یعنی ان لوگوں کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ لوگوں سے سوال کریں۔ ناواقف جو ہے وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ لوگ خوشحال ہیں، محتاج اور مستحق نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جسے ایک یا دو کھجور، ایک یا دو لقمے در بدر لیے پھرے، بلکہ مسکین وہ ہے جو مانگنے سے بچتا رہے، اور اگر تم دلیل چاہو تو قرآن سے اس آیت کو پڑھ لو کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے۔ صحیح بخاری 4539۔ تعرفوہم تم پہچان لوگے انہیں، بسیماہم ان کے چہروں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا، میں خمیری روٹی نہ کھاتا تھا اور نہ عمدہ لباس پہنتا تھا، یعنی میرا وقت علم کے سوا کسی دوسری چیز کے حاصل کرنے میں نہ جاتا، اور نہ میری خدمت کے لیے کوئی فلاں یا فلانی تھی، بلکہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ سے پتھر باندھ لیا کرتا۔ بعض اوقات میں کسی کو کوئی آیت اس لیے پڑھ کر اس کا مطلب پوچھتا تھا کہ وہ اپنے گھر لے جا کر مجھے کھانا کھلا دے، حالانکہ مجھے اس آیت کا مطلب معلوم ہوتا تھا۔ مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی گھر میں موجود ہوتا وہ ہم کو کھلاتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی ہی نکال کر لاتے اور ہم اسے پھاڑ کر جو کچھ اس میں ہوتا اسے ہی چاٹ لیتے۔ صحیح بخاری 3708۔ لا یسألون نہیں وہ مانگتے، الناسا لوگوں سے، الحافن لپٹ کر، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس 40 درہم ہوں تو اس نے الحاف کیا۔ جو شخص لوگوں سے سوال کرتا ہو حالانکہ اس کے پاس 5 اوقیہ برابر مال موجود ہو تو گویا اس نے اصرار کر کے سوال کیا۔ وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو گے، من خیر مال میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی علیم اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں، اس لیے خرچ کرو۔ الذین وہ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، باللیل والنہار دن اور رات کو، سرا وعلانیۃ چھپے اور کھلے۔ بغوی نے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول ان لوگوں کے حق میں ہوا جو جہاد کے لیے گھوڑے پالتے تھے۔ گھوڑوں کو رات دن پوشیدہ اور اعلانیہ چارہ دیا جاتا تھا۔ اسی طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ان کے پاس 4 درہم تھے، انہوں نے اس میں سے ایک رات کو اور ایک دن کے وقت اور ایک پوشیدہ اور ایک ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے تھے۔ یہ نیک لوگ دن رات ہر وقت کھلے چھپے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ کرتے ہیں۔ نیک لوگ حرام کاموں میں یا اپنی خواہشات پوری کرنے یا دل کی مرضی کے لیے خرچ نہیں کرتے۔ فَلَهُمْ تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، یعنی رب کے پاس دن رات کھلے چھپے خرچ کرنے والوں کا اجر ہے۔ انہیں دنیا میں لمبی عمر، آخرت میں اچھا انجام اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی۔ ولا خوف علیہم اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے والے غم میں مبتلا ہوں گے تو وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ وہ اپنا اصل مقصد حاصل کرنے میں اس وقت کامیاب ہو جائیں گے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں گے جب حد سے بڑھنے والے غم میں مبتلا ہوں گے۔ الذین وہ جو یأکلون کھاتے ہیں، الربا سود، لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا کما مگر جیسا کہ یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ جو یتخبطہ الشیطان خبتی بنا دیا ہو اسے شیطان نے، من المسی چھو کر،
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کا برا انجام بیان کیا ہے۔ وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے گویا شیطان نے انہیں دیوانہ بنا دیا ہو، اس وقت انہیں سخت سزا ملنے کا یقین ہوگا۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب والی طویل حدیث میں بیان فرمایا، پھر ہم ایک نہر پر آئے، وہ خون کی طرح سرخ تھی اور اس نہر میں ایک آدمی تیر رہا تھا۔ نہر کے کنارے پر بھی ایک آدمی تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ یہ تیرنے والا شخص تیرتا رہتا اور جب اس شخص کے پاس آتا جس نے اپنے پاس پتھر جمع کیے ہوئے تھے تو وہ اس کے منہ کو کھولتا اور اس میں ایک پتھر ڈال دیتا۔ پھر اس کی تعبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد سود کھانے والا ہے۔ صحیح بخاری 7047۔ سود کا لین دین بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس لیے سود سے متعلق ہر شخص پر لعنت کی گئی ہے۔ جیسے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود دینے والے، سود تحریر کرنے والے اور سودی لین دین کے گواہوں پر لعنت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ میں سب برابر ہیں۔ صحیح مسلم 4093۔ ذالکہ یہ بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے قالوا کہ انہوں نے کہا، انما بے شک البیع تجارت مثل الربا سود کی طرح ہے۔ یہ بات کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے کوئی دیوانہ ہی کہہ سکتا ہے، یا ایسا شخص جو دین کا دشمن ہو، اسی وجہ سے ان کو بدلہ بھی ان کے عمل کی طرح ملے گا، یعنی قیامت کے دن وہ پاگلوں کی طرح اٹھیں گے۔ تجارت جو ہے وہ سود کی طرح نہیں ہے، تجارت میں نقد رقم کا تبادلہ ہوتا ہے جبکہ سود میں نہیں۔ تجارت میں نفع اور نقصان کا امکان برابر ہوتا ہے جبکہ سود میں ایک کو یقینی نفع ہوتا ہے اور دوسرے کے نفع اور نقصان کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام، اس لیے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے البیع تجارت کو، وَحَرَّمَ اور حرام کیا ہے الربا سود کو۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے کہ اس میں سب کے لیے نفع ہے، کیونکہ سب کو تجارت کی ضرورت ہے، اس لیے اسے حرام قرار دینے میں نقصان ہے۔ تجارت حصول رزق کی ایک عظیم بنیاد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ سود ظلم پر مبنی ہے، اس کا انجام ہلاکت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ فمن تو جو کوئی جاءہ آ جائے اس کے پاس موعظۃ کوئی نصیحت من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فانتہا پھر وہ باز آ جائے، فَلَهُ تو اس کے لیے ہے ما سلفا جو پہلے ہو چکا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دی اس کے لیے رحمت ہے۔ سعید بن جبیر نے اس آیت کے متعلق کہا، یعنی قرآن کا سود کی حرمت کے بارے میں بیان آ جائے تو وہ اس سے رک جائے، اس نے ربا کی حرمت سے پہلے جو کھا لیا وہ اس کے لیے ہے۔ فانتہا چنانچہ وہ باز آ جائے، جو سود کے لین دین سے توبہ کر لے اس کے لیے قانونی رعایت ہے، یعنی جو پہلے کھا چکا اسے واپس کرنے کا قانونی مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ وَأَمْرُهُ اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن توبہ کرنے والے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، وہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا۔ اس سے ایک خطا کار مسلمان کے دل میں ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ اس نے جو کیا بہرحال وہ غلط تھا۔ ایک تو وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے، دوسرے یہ کہ وہ آئندہ اس سرمایہ میں اضافہ نہیں چاہے گا۔ اب اسے سزا دینا اور مستقبل میں اس کے عمل کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے۔ ومن اور جو کوئی آدھا لوٹ آئے فاولئک اصحاب النار تو وہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر جس نے دوبارہ سود لیا، اس نے سود پر اصرار کیا تو وہی لوگ پھر آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ قرآن انسان کے اندر آخرت کا خوف پیدا کر کے انسان کی اصلاح کرتا ہے۔ انسانوں میں سے کچھ انسان آخرت کا علم تو رکھتے ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے، اس لیے قرآن آگاہ کرتا ہے کہ جو اللہ کی ہدایت کو نہ مانے وہ گناہ گار ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے گناہ گاروں سے، کافروں سے نفرت کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔